किताब का नाम सूफ़ी की दुनिया मुसन्नफ़ जस्टिन गार्डर तर्जुमा शाहिद हमीद बाब नंबर 20 लोग। इतना ही कोरा और खाली जितना कि उस्ताद की आमद से पहले तख्ता स्याह होता है। सूफ़ी 8:30 बजे घर पहुंचे। ये मुआहदे से 1.5 घंटा ऊपर था। जो दर हकीकत कोई मुआहदा नहीं था, वो महज डिनर से दस्तबरदार हुई थी और अपनी अम्मी के नाम पैगाम छोड़ गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक घर पहुंच जाएगी। सूफ़ी, अब ये किस्सा ख़त्म करना होगा। मुझे मरकज़ इत्तलात को टेलीफोन करना और उनसे पूछना पड़ा, आया पुराने शहर में अल्बर्टो नाम का कोई शख्स रहता है? उन्होंने कानों को हाथ लगाया, भला कि मेरा इस्तफसार सुनकर हंसने लगे। मैं वहाँ से वक्त पर निकल ना सकी। मेरा ख्याल है कि हम एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने के करीब पहुँच गए हैं। फजूल, बेमैनी। ये सही है, तुमने उसे अपनी पार्टी पर आने की दावत दी है? उफ नहीं, मैं बिल्कुल भूल गई। खैर, अब मैं ज़ोर देकर कह रही हूँ कि उसे ज़रूर यहाँ बुलाओ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और ये मुलाकात ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हो जाना चाहिए। कोई नौजवान लड़की इस किस्म के मुअम्मर शख्स से मिलती रहे, ये फितरी बात नहीं। आपके पास अल्बर्टो से घबराने की कोई वजह नहीं। हेल्डे के बाप के सिलसिले में बात उससे भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। ये हेल्डे कौन है? उसी शख्स की बेटी जो लुबनान में है। वो वाकया बुरा आदमी है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की बाग उसी के हाथ में हो। अगर तुमने बाला ताखीर अल्बर्टो से मेरा तारुफ ना कराया, मैं तुम्हें उससे आइंदा मुलाकात की इजाज़त नहीं दूंगी। मुझे उसके बारे में तब तक इत्मीनान नहीं होगा जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि वो देखने में कैसा नज़र आता है। सूफ़ी के जहन में कोई ज़बरदस्त ख्याल कूदे की तरह लपका और उसने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अब तुम्हें क्या हो गया है? उसकी माँ ने पीछे से आवाज़ दी। सूफ़ी पलक झपकने में वापस आ गई। वो कैसा नज़र आता है आप 1 मिनट में देख लेंगी, और फिर मुझे उम्मीद है कि आप कोई एतराज़ नहीं करेंगे। उसने वीडियो कैसेट लहराई और वीसीआर की तरफ चल पड़ी। उसने तुम्हें वीडियो कैसेट दी थी एथेंस से। कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक्रोपोलिस की तस्वीरें नमूदार होने लगी। जब अल्बर्टो आगे आया और बराह रास्त सूफ़ी से मुखातब हुआ, उसकी माँ की ज़ुबान गुंग हो गई। अब सूफ़ी की निगाहों में कोई ऐसी चीज़ आई जिसके मुतल्लिक वो भूल चुकी थी। एक्रोपोलिस में सियाहों का अज़्दहाम था, जो अपने अपने ग्रोहों में इधर उधर घूम फिर रहे थे और यूं आपस में गलत मलत हो रहे थे कि पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन किसके साथ है। एक ग्रोह के एहन दरमियान में किसी शख्स ने छोटा सा प्ले कार्ड उठा रखा था। उस पर हेल्डे तहरीर था। अल्बर्टो का एक्रोपोलिस पर इधर उधर घूमना जारी था। कुछ देर बाद वो बाहर निकलने के रास्ते से नीचे उतरा और एरोपेग्स पहाड़ी पर चढ़ गया, जिसके ऊपर खड़े होकर पाल ने अहले एथेंस के सामने वाज किया था। फिर वो शहर के चौक में चला गया और वहाँ से सूफ़ी के साथ गुफ्तगू करने लगा। उसकी अम्मी अपनी नशिस्त पर बैठी छोटे छोटे जुमलों में तबसरे करती रही। नाकाबिले यकीन, वो अल्बर्टो है। वो फिर खरगोश का जिक्र करने लगा है। मगर हाँ सूफ़ी, वो वाकया तुम्हारे साथ गुफ्तगू कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि पाल कभी एथेंस गए थे। वीडियो पर फिल्म का वो हिस्सा शुरू हो रहा था जिसमें एथेंस को अचानक खंडरात से उभरते दिखाया गया था। सूफ़ी ऐन वक्त पर टेप बंद करने में कामयाब हो गई थी। अब जबकि वो अपनी अम्मी को अल्बर्टो दिखा चुकी थी, अफलातून के साथ भी उसका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं थी। कमरे में खामोशी थी। आपका उनके मतलब क्या ख्याल है? शक्लो सूरत अच्छी नज़र आ रही है ना? सूफ़ी ने अपनी अम्मी को छेड़ा। कितना अजीब शख्स है। एथेंस में महज इसलिए अपनी फिल्म बनवाता है ताकि वो उस लड़की को भेज सके जिसे वो ठीक तरह से जानता तक नहीं। वो एथेंस कब गया था? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। मगर एक बात और भी है। क्या? उसकी शक्ल बिल्कुल उस मेजर से मिलती जुलती है जो कभी जंगल की उस कुटिया में रहा करता था। मुमकिन है अम्मी ये वही हो, लेकिन 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, किसी ने आज तक उसकी दोबारा शक्ल नहीं देखी। वो शायद इधर उधर घूमते फिरते रहे हों या शायद एथेंस चले गए हों। उसकी अम्मी ने तरदीद में सर हिला दिया। जब मैंने उसे 70 की दहाई में कहीं देखा था, वो इस अल्बर्टो से, जिसे मैंने अभी अभी देखा है, एक दिन भी छोटा नज़र नहीं आया था। उसका नाम भी गैर मुल्की मालूम होता था। कुनोकस। हो सकता है सूफ़ी, मुमकिन है उसका नाम कुनोकस ही हो, या केनिग था। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा तुम किस कुनोकस या केनिग की बात कर रही हो। एक तो अल्बर्टो हैं और दूसरा हेल्डे का बाप। ये सब कुछ देख और सुनकर मेरा तो सर चकराने लगा है। घर में कुछ खाने को है? कोफ्ते गर्म कर लो।
پورے 2 ہفتے گزر گئے لیکن صوفی کو البرٹو کا کوئی پیغام نہ ملا۔ ہاں، اسے ہیلڈے کی سالگرہ کا ایک اور تہنیتی کارڈ ضرور وصول ہو گیا۔ جہاں تک اس کی اپنی سالگرہ کا تعلق ہے، اسے کہیں سے بھی کوئی کارڈ موصول نہ ہوا، حالانکہ یہ دن اب آیا ہی چاہتا تھا۔ ایک روز وہ پرانے شہر میں نکل گئی۔ اس نے البرٹو کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، لیکن وہاں کوئی بندہ تھا نہ پرندہ۔ البتہ اس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا رکا ضرور لٹک رہا تھا، اس پر تحریر تھا: ہیلڈے، سالگرہ مبارک۔ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور اہم موڑ آیا ہی چاہتا ہے۔ میری ننھی، یہ اہم موڑ کیا ہے؟ سچائی کا لمحہ۔ میں جب بھی اس کے متعلق سوچتا ہوں، میری خواہ مخواہ ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ فطری طور پر اس کا کچھ تعلق بارکلی سے ہے۔ بس استقامت سے کام لو۔ صوفی نے دروازے سے رکا جپٹ لیا اور واپسی پر جاتے جاتے البرٹو کے ڈاک ڈبے میں ٹھونس گئی۔ کیا مصیبت ہے! وہ یقیناً ایتھنز واپس نہیں چلے گئے ہوں گے۔ جب ابھی تک اتنے سوال جواب طلب ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ جب وہ 14 جون کو گھر پہنچی، ہرمز باغ میں کلکلیں لگاتا پھر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور وہ خوشی سے ناچتا کودتا اس کی طرف بھاگا۔ صوفی نے اس کی گردن میں اپنے بازو یوں حمائل کر دیے جیسے صرف وہی تمام معموں اور پہیلیوں کے جواب ڈھونڈ سکتا ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کے نام رکا تحریر کیا، لیکن اس مرتبہ اس نے اس پر البرٹو کا پتہ بھی لکھ دیا۔ جب وہ شہر کے بیچوں بیچ جا رہے تھے، صوفی اگلے روز کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ اپنی سالگرہ کے بارے میں اتنا نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کی تقریب بہرحال وسط گرما سے ایک روز پہلے تک منعقد نہیں ہونا تھی۔ اس کی سوچوں کا محور ہیلڈے کی سالگرہ تھی۔ یہ بھی اگلے ہی روز تھی۔ صوفی کو پکا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ہو کر رہے گی۔ لبنان سے سالگرہ کے جو اتنے کارڈ موصول ہو رہے ہیں، کم از کم ان کی آمد کا سلسلہ تو بند ہی ہو جائے گا۔ جب وہ مین اسکوائر عبور کر چکے اور خرامہ پرانے شہر کی طرف رواں دواں تھے، ان کے راستے میں کوئی پارک آ گیا جس کے ساتھ کھیل کا میدان بھی تھا۔ ہرمیز ایک بینچ کے قریب کچھ اس انداز سے رک گیا جیسے وہ چاہتا ہو کہ صوفی وہاں بیٹھ جائے۔ صوفی نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور کتے کا سر سہلانے لگی۔ جب وہ اس کام میں مصروف تھی، اس نے ہرمیز کی آنکھوں میں جھانکا۔ اچانک کتے کا جسم بری طرح کپانے لگا۔ یہ شاید اب بھونکنے لگے، صوفی کے دل میں خیال آیا۔ اب کتے کے جبڑے مرتعش ہونے لگے، لیکن وہ بھونکا نہ گرایا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور کہا: ہیلڈے، سالگرہ مبارک۔ صوفی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ یوں بیٹھی تھی جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی ہو۔ کیا کتے نے ابھی اس کے ساتھ بات کی تھی؟ ناممکن۔ کتا کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ ضرور اس کے اپنے تخیل کی کاروائی ہوگی، کیونکہ وہ ہیلڈے کے متعلق سوچ رہی تھی، لیکن اپنے قلب کی گہرائیوں میں اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہرمز نے بات کی تھی اور یوں گونجتی کھنکھناتی آواز سے کی تھی جیسے وہ حلق کے اندر سے نکلی ہو۔ اگلے سیکنڈ ہر چیز یوں کی توں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہرمز 2 مرتبہ اس طرح بھونکا جیسے وہ اس حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتا ہو کہ اس نے ابھی انسانی آواز میں بات کی تھی۔ اب وہ معتدل رفتار سے صوفی کے آگے آگے البرٹو کے مکان کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا چاہتے تھے، صوفی نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ سارا دن موسم خوشگوار رہا تھا، لیکن اب ذرا دور بھاری بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ البرٹو نے دروازہ کھولا اور صوفی کے جٹ منہ سے نکلا: کسی سلام ولام کی ضرورت نہیں، آپ بڑے احمق ہیں اور آپ کو اس کا علم ہے۔ اب کیا ہوا؟ میجر نے ہرمز کو بولنا سکھا دیا ہے تو نوبت با اینجا رسید۔ جی ہاں، ذرا تصور کریں۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو 3 مرتبہ قیاس آرائی کرنے کا موقع دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مبارکباد قسم کی کوئی بات کہی ہوگی۔ وہ مارا۔ البرٹو نے صوفی کو اندر آنے دیا۔ اس مرتبہ وہ کسی اور زمانے کے ملبوسات پہنے ہوا تھا۔ پچھلی مرتبہ اس نے جو ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے، یہ ان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھے، لیکن اس مرتبہ آرائشی پٹیاں، پھندنے اور جالریں تقریباً غائب تھیں۔ لیکن معاملہ محض اتنا نہیں تھا، صوفی نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اپنے ڈاک ڈبے میں کوئی رکا نہیں ملا؟ ارے وہ تو میں نے اسی وقت پھینک دیا تھا۔ وہ جب بھی بارکلی کے متعلق سوچتا ہے اور اسے ہنسی آ جاتی ہے تو مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، لیکن میں جو پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آخر اس خاص فلسفی میں اتنی مضحکہ خیز بات کیا ہے؟ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، پھر دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے آج ہی کے دن اس کے متعلق گفتگو نہیں کرنا تھی؟ ہاں، کرنا تو آج ہی کے روز ہے۔ البرٹو آرام سے صوفے پر متمکن ہو گیا۔ پھر اس نے کہا:
پچھلی مرتبہ جب ہم یہاں بیٹھے تھے میں نے تمہیں دیکارت اور سپینوزا کے متعلق بتایا تھا۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ دونوں میں ایک اہم چیز مشترک تھی، یعنی وہ دونوں عقلیت پسند تھے، اور عقلیت پسند وہ شخص ہوتا ہے جو عقل کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، عقلیت پسند کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ علم کا اولین اور اہم ترین سرچشمہ عقل ہوتی ہے، اور اس کا یہ ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے دماغ میں بعض خلقی خیالات موجود ہوتے ہیں، اور یہ تب بھی دماغ میں موجود ہوتے ہیں جب آدمی کو ابھی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہوا ہوتا، اور یہ خیالات جتنے زیادہ واضح اور غیر مبہم ہوں گے اتنا ہی یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت کے متماثل ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کامل ذات کے بارے میں دیکارت کا تصور کتنا واضح اور غیر مبہم تھا۔ اس کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ خدا موجود ہے۔ میں اتنی بلکڑ نہیں۔ اس قسم کی عقلی سوچ 17ویں صدی کے فلسفے کی امتیازی خصوصیت تھی۔ اس کی جڑیں قرون وسطیٰ میں بھی مضبوطی سے پیوست تھیں، اور تمہیں یاد ہوگا کہ افلاطون اور سقراط میں بھی یہ موجود تھی۔ لیکن 18ویں صدی کی روز افزوں خردہ گیر تنقید کا تو مقصد و مدعا ہی یہی تھا۔ تاہم اس زمانے کے متعدد فلسفیوں کی یہ رائے تھی کہ ہمارے دماغ میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا ہمیں حواس کے ذریعے تجربہ نہیں ہو چکا ہوتا۔ اس قسم کے نقطہ نظر کو تجربیات کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ ان تجربیت پسندوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا۔ اہم ترین تجربیت پسند یا تجربے کے فلسفی لوک بارکلی اور ہیوم تھے، اور اتفاق سے وہ تینوں کے تینوں برطانوی تھے۔ 17ویں صدی کے سرکردہ عقلیت پسند دیکارت وہ فرانسیسی تھا، سپینوزا وہ ولندیزی تھا، اور لائب نٹس وہ جرمن تھا۔ چنانچہ ہم عام طور پر برطانوی تجربیت اور براعظمی عقلیت پسندی کے مابین خط امتیاز کھینچ دیتے ہیں۔ آپ نے کتنے مشکل الفاظ کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ کیا آپ تجربیت کے معانی دہرا سکتے ہیں؟ تجربیت پسند دنیا کے متعلق اپنا سارا علم اس چیز سے حاصل کرتے ہیں جو انہیں ان کے حواس بتاتے ہیں۔ تجربیت انداز فکر کی کلاسیکی ترتیب و تصویر ارسطو سے آئی تھی۔ اس نے کہا تھا، دماغ میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو پہلے ہی ہمارے حواس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ نظریہ ڈکے چھپے انداز سے افلاطون کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا تھا، جس نے کہا تھا کہ انسان دنیا امثال سے خلقی امثال لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لوگ ارسطو کے الفاظ دہراتا ہے، اور جب لوگ انہیں استعمال کرتا ہے تو اس کا نشانہ دیکارت ہوتا ہے۔ دماغ میں کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو پہلے ہی ہمارے حواس میں موجود ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا کو جس میں ہمیں لایا جاتا ہے دیکھ نہ لیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی خلقی خیالات، امثال یا تصورات پیدا نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے ذہن میں کوئی تصور یا مثال ہے بھی جس کا تجربہ شدہ حقائق سے کوئی تعلق نہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کاذب تصور ہوگا۔ مثلاً جب ہم خدا، ابدیت یا ماوا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کسی شخص کو بھی خدا، ابدیت یا جیسے فلسفی ماوا کا نام دیتے ہیں تجربہ نہیں ہوا ہوتا۔ چنانچہ اس قسم کے متعدد عالمانہ مقالے لکھے جا سکتے ہیں جن میں در حقیقت کوئی ایسا تصور پیش نہیں کیا جاتا جسے صحیح معنوں میں نیا تصور کہا جا سکے۔ اس طرح کی جودت اور کاریگری سے تراشیدہ فلسفانہ نظام بظاہر تو خیر کن ہو سکتے ہیں، لیکن اصلاً یہ ہوتا ہے خالص فتیازانہ ہی ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے فلسفیوں کو اس نوعیت کے مثالوں کی اچھی خاصی تعداد ورثے میں ملی تھی۔ اب ان کا خوردبین سے جائزہ لیا جانا تھا، انہیں تمام کھوکھلے تصورات سے پاک کیا جانا تھا۔ اس زمن میں جو کچھ ہوا ہم اس کا موازنہ سونا چھوئے کے عمل سے کر سکتے ہیں۔ لوگ ندی نالوں اور دریاؤں سے جو کچھ نکالتے ہیں وہ زیادہ تر ریت اور گارا ہوتا ہے، لیکن جب اسے چھاننی میں سے چھانا جاتا ہے تو کہیں کہیں سونے کا ذرہ بھی اپنی چمک دمک دکھا ہی دیتا ہے، اور سونے کا وہ ذرہ صحیح تجربے کے مترادف ہے، یا کم از کم ان خیالات کے جن کا تجربے کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی تجربیت پسندوں کے لیے تمام انسانی تصورات کا دقیق تنقیدی جائزہ لینا بڑا اہم معاملہ بن گیا تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حقیقی تجربے میں ان کے لیے کوئی اساس
میسر ہے یا نہیں، لیکن ہم ان فلسفیوں کا ایک ایک کر کے مطالعہ کریں گے۔ بہت اچھا، فرمائیں۔ ان میں سے پہلا انگریز فلسفی جان لوک تھا۔ وہ 1632 سے 1704 عیسوی تک بقید حیات رہا۔ اس کی معرکۃ الآراء کتاب انسانی تفہیم کے متعلق مقالہ ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کی اشاعت 1690 میں عمل میں آئی تھی اور اس میں اس نے 2 سوالوں کی صراحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا سوال یہ تھا، ہم اپنے خیالات کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ دوسرا سوال تھا، جو کچھ ہمارے حواس بتاتے ہیں کیا ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ ہوا نہ کوئی پروجیکٹ۔ ہم ان سوالات سے ایک ایک کر کے نپٹیں گے۔ لوگ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے تمام خیالات اور افکار اس چیز سے برآمد ہوتے ہیں جسے ہم اپنے حواس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے کسی شے کا ادراک کرنے سے پہلے دماغ یا خالی سلیٹ ہوتا ہے۔ آپ اس لاطینی کا پیچھا چھوڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ ہمارے کسی شے کا ادراک کرنے سے پہلے دماغ اسی طرح خالی اور کورا ہوتا ہے جس طرح استاد کے کلاس روم میں پہنچنے سے پہلے تختہ سیاہ ہوتا ہے۔ لوک نے غیر آراستہ اور بلا فرنیچر کمرے سے بھی دماغ کا موازنہ کیا تھا۔ پھر ہمیں اشیاء کا ادراک ہونے لگتا ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا دیکھتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، ہاتھ لگا کر محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کوئی بھی ان کاموں کو اتنی شدت سے نہیں کرتا جتنا کہ شیرخوار بچے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جنہیں لوگ سادہ حسی خیالات کہتا ہے وجود میں آتے ہیں، لیکن دماغ باہر کی دنیا سے محض مفعولی انداز سے اطلاعات موصول نہیں کرتا۔ دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ ترت پھرت یا فعالیت ہوتی ہے۔ سوچنے، استدلال کرنے، یقین لانے اور شک کرنے سے یک حسی خیالات، سنگل سینس آئیڈیاز کی چھان بین ہوتی ہے اور یوں وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے وہ تفکر، ریفلیکشن کہتا ہے۔ یوں اس نے تجسس، سینسیشن اور تفکر کے مابین امتیاز کر دیا۔ دماغ محض منفل یا بے حرکت گرندہ، پیسو ریسیور نہیں، وہ تمام تحسیات کی جو ہجوم در ہجوم چلے آتے ہیں منظم انداز سے چھان پھٹک اور درجہ بندی کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چوکس؟ لوگ اس بات پر زور دیتا تھا کہ واحد اشیاء جن کا ہم ادراک کر سکتے ہیں سادے تحسیات ہیں۔ مثلا جب میں کوئی سیب کھاتا ہوں، میں ایک ہی تحس سے پورے سیب کا ادراک نہیں کر پاتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے تحسیات کا ایک پورا سلسلہ وصول ہوتا ہے۔ مثلا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا رنگ سبز ہے، اس سے تازگی کی مہک آتی ہے، یہ رسیلا ہے اور اس کا ذائقہ قدرے ترش ہے۔ صرف تبھی جب میں کوئی سیب بار بار چکھتا ہوں میں سوچنے لگتا ہوں اب میں سیب کھا رہا ہوں۔ لوگ کے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے، میں نے سیب کا مرکب کمپلیکس تصور متشکل کر لیا ہے جب ہم دودھ پیتے بچے تھے۔ پہلی مرتبہ سیب چکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں اس قسم کا مرکب تصور نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے کوئی سبز چیز دیکھی تھی، کوئی تازہ رسیلی مزیدار چیز چکھی تھی۔ یہ قدرے ترش بھی تھی۔ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ان سے ملتے جلتے بے شمار تحسات کا پلندہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور سیب، ناشپاتی اور نارنگی جیسے تصورات تشکیل دے لیتے ہیں، لیکن حتمی تجزیے میں دنیا کے متعلق ہمارے تمام علم کا مواد تحسات کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ وہ علم جس کا سراغ کسی سیدھے سادے تحس تک نہیں پہنچتا کاذب علم ہے، نتیجتاً اسے لازماً مسترد کر دینا چاہیے۔ بہرحال ہم اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے، سونگھتے اور چکھتے ہیں وہی اس کے ادراک کا طریقہ ہے۔ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ اس سے ہم دوسرے سوال تک پہنچ جاتے ہیں جو لوک نے پوچھا تھا۔ اس نے پہلے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ ہم اپنے خیالات کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے استفسار کیا، کیا دنیا واقعہ ایسی ہی ہے جیسا کہ ہم اس کا ادراک کرتے ہیں؟ صوفی، تم سمجھ گئی ہوگی کہ یہ بات اتنی واضح نہیں۔ ہمیں نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ واحد چیز ہے جو سچے فلسفی کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ لوگ جنہیں بنیادی اور ثانوی صفات کہتے ہیں وہ ان کے درمیان امتیاز کرتا ہے، اور اس معاملے میں وہ اپنے پیش رو فلسفیوں کے جن میں دکارت بھی شامل ہے احسان کا اعتراف کرتا ہے۔ بنیادی صفات سے اس کی مراد جسامت، وزن، حرکت، تعداد، الحاظل قیاس تھی۔ جب اس نوع کی صفات کا سوال اٹھتا ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حواس انہیں معروضی انداز سے پیش کر دیتے ہیں۔ ہم اشیاء میں دوسری صفات کا ادراک بھی کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز ترش یا شیریں، سبز یا سرخ، ٹھنڈی یا گرم ہے۔ لوگ انہیں ثانوی صفات کہتا ہے۔ اس قسم کے تحسسات رنگ، بو، ذائقہ، آواز ان اصل صفات کو پیش نہیں کرتے جو کہ خود اشیاء میں خلقی طور پر موجود ہوتی ہے۔ وہ ہمارے حواس پر خارجی حقیقت کا محض تاثر پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہر شخص کے اپنے اپنے ذوق کا معاملہ ہے۔ بالکل صحیح، ہر شخص جسامت اور وزن جیسی بنیادی صفات پر متفق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود اشیاء میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک رنگ اور بو جیسی ثانوی صفات کا تعلق ہے، یہ ہر انسان اور جانور کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کا انحصار ہر فرد کے تحسسات کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ جب جو آننا نارنگی کھاتی ہے، اس کے چہرے کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے جو دوسروں کے لیموں کھانے پر ہوتی ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ پھانک نہیں کھا سکتی۔ وہ کہتی ہے اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ میں عام طور پر اسی نارنگی کو شیریں اور پر لطف گرادنتی ہوں، اور تم دونوں میں کوئی بھی غلط یا صحیح نہیں ہے۔ تم صرف یہ بتا رہی ہو کہ نارنگی تمہارے حواس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی بات کا رنگت کی حس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ممکن ہے تمہیں سرخ رنگ کا کوئی خاص درجہ یا شیڈ پسند نہ ہو، لیکن اگر جو آننا بالکل اسی رنگ کا کوئی ڈریس خریدتی ہے تو تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ تم اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھو اور نکتہ چینی سے گریز کرو۔ تمہیں رنگ کا تجربہ مختلف انداز سے ہوتا ہے، لیکن رنگ فی نفسہ نہ خوبصورت ہوتا ہے اور نہ بھدا۔ لیکن ہر شخص اس بات پر تو متفق ہو سکتا ہے کہ نارنگی گول ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس گول نارنگی ہو، کوئی شخص بھی اسے مربع تصور نہیں کرے گا۔ تم اسے ترش یا شیریں تصور کر سکتی ہو، لیکن اگر اس کا وزن محض 200 گرام ہو تو تم یہ تصور نہیں باندھ سکتی کہ اس کا وزن 8 کلو گرام ہے۔ تم یقیناً یہ کہہ سکتی ہو مجھے یقین ہے اس کا وزن کئی کلو گرام ہے، لیکن اس صورت میں بھی تم خاصی بڑی غلطی کا ارتکاب کرو گی کیونکہ تمہارا قیافہ حقیقت سے بہت دور ہوگا۔ اگر متعدد اشخاص کو قیافہ لگانا پڑے کہ فلاں چیز کا وزن کتنا ہے، ان میں سے کم از کم ایک قیافہ ضرور ایسا ہوگا جو دوسروں کی نسبت زیادہ صحیح ہوگا۔ اسی چیز کا اطلاق اعداد پر ہوتا ہے، یا تو ڈبے میں مٹر کے 986 دانے ہیں یا پھر نہیں۔ یہی حال حرکت کا ہے، کار یا تو ساکن ہے یا پھر متحرک۔ میں سمجھ گئی۔ چنانچہ جب توثیق حقیقت کا سوال آیا، لوک نے دکارت سے اتفاق کیا کہ اس میں بعض ایسی صفات ہوتی ہیں جنہیں انسان اپنی عقل کی مدد سے سمجھ سکتا ہے۔ اس بارے میں متفق ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنا چاہیے۔ لوک تسلیم کرتا تھا کہ بعض دوسرے شعبوں میں بھی وہ علم جسے وہ وجدانی یا ازاحی علم کا نام دیتا تھا موجود ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس کا خیال تھا کہ بعض اخلاقی اصولوں کا اطلاق ہر شخص پر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا فطری حق نیچرل رائٹ کے تصور پر اتکا تھا، اور یہ اس کی فکر کا عقلیت پسندانہ پہلو تھا۔ اس کے مساوی عقلیت پسندانہ پہلو یہ تھا کہ لوگ کا ایمان تھا کہ انسانی عقل کو یہ وصف فطرتاً ودیت ہوا ہے کہ وہ یہ جان سکتی ہے کہ خدا موجود ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ٹھیک کہتا ہو۔ کس بارے میں؟ کہ خدا موجود ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن اس نے اس معاملے کو محض ایمان پر نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کا تصور انسانی عقل سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی یہ سوچ عقلیت پسندانہ شعار کے مطابق تھی۔ میں اتنا مزید کہوں گا کہ وہ ذہنی آزادی اور رواداری کے حق میں آواز اٹھاتا تھا۔ جہاں تک مساوات جنس کا تعلق ہے، وہ اس مسئلے میں بھی گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عورتوں کو مردوں کی جو محکومی کرنا پڑتا ہے وہ مرد ساختہ مین میڈ ہیں، چنانچہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں اختلاف نہیں کر سکتی۔ لوگ حالیہ زمانوں کے ان اولین فلسفیوں میں شامل ہے جنہوں نے جنسی کرداروں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس نے جون سٹارٹ مل کو شدت سے متاثر کیا، جس نے اپنی باری پر مساوات مرد و زن کی جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بحیثیت مجموعی لوگ متعدد لبرل خیالات کا پیش رو تھا جو بعد ازاں 18ویں صدی کی فرانسیسی روشن خیالی کے دور میں پوری طرح برگ و بار لائے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے تقسیم اختیارات کے اصولوں کی وکالت کی۔ تقسیم اختیارات کا یہی مطلب ہے نا کہ مملکت کا اختیار مختلف اداروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تمہیں یاد ہے کہ یہ ادارے کون کون سے ہیں؟ ایک تو قانون سازی کا اختیار یا منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، دوسرا عدالتی اختیار یا عدالت ہائے انصاف ہے، اور تیسرا انتظامی اختیار یا حکومت ہے۔
اختیارات کی اس تقسیم کا تصور سب سے پہلے فرانسیسی روشن خیالی کے دور کے فلسفی مونتسکو نے پیش کیا تھا۔ لوک نے جس بات پر اولین اور زبردست زور دیا تھا وہ یہ تھی کہ جو رواس استبداد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قانون سازی کرنے اور انتظامی امور چلانے کے اختیارات علیحدہ علیحدہ اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ لوئی چہار دہم کے عہد کا شخص تھا جس نے تمام اختیارات اپنی ذات میں مرتکز کر لیے تھے۔ میں ہی مملکت ہوں، وہ کہا کرتا تھا۔ آج کل ہم لوئی چہار دہم کے طرز عمل کو لا قانونی اور من مانی حکومت کا نام دیں گے۔ لوگ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قانونی مملکت صرف تبھی وجود میں آ سکتی ہے جب عوام کے نمائندے قوانین بنائیں اور بادشاہ یا حکومت ان پر عمل درآمد کرائے۔ جاری